बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के ऊपर नज़र उड़ाएं तो उस वक़्त के जो मुशरिकीन थे, जो कुरैश थे, दो ही बातें उनके जो पल्ले नहीं पड़ती थी, दो ही बातें थी जिनको वो हज़म नहीं कर पाते थे। क्या? नंबर एक, जब हम मर जाएंगे तो दोबारा कैसे जी उठेंगे। जब हम चूरा चूरा हो जाएंगे, हड्डियाँ जो हैं वो खाक में मिल जाएंगी, दोबारा कैसे जुड़ जाएंगी। एक बात ये होती थी, और दूसरा उनको ये बात हज़म नहीं होती थी कि ये शख्स कहता है मेरे ऊपर कुरान उतरता है, मेरे ऊपर वही उतरती है, फरिश्ता मुझे आके बता जाता है, ये कैसे मुमकिन है। तो उनका अक्सर कहना क्या होता था कि अगर इसके ऊपर उतरता है तो वो हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरता। लौला, वो कहते थे क्यों नहीं बात करता हमसे अल्लाह, और क्यों नहीं जो है वो आती हमारे पास कोई निशानी। ये फरिश्ता जो है उसी घर में क्यों जाता है, फरिश्ता ये हमारे पास क्यों नहीं आता। ये फरिश्ता जो है वो बाकी सरदार जो बड़े हैं ताइफ के, मक्के के, उनके पास क्यों नहीं आता। ये दो बड़े मसले थे उनके। अब एक तो बार बार आखिरत के बारे में बयान किया गया, और उनकी जो बात थी कि ये फरिश्ता क्यों नहीं आता, कैसे आता, इस बात को रद्द करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो है वो आयतें भेजी। देखिए, पहली ही बात ये कह दी गई, माँ काना वमा काना, और नहीं है, वमा माँ नाफिया इस्तेमाल हुआ है, लिबशरिन किसी बशर के लिए, अन युकल्लिमहुल्लाह कि वो कलाम करे अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला बंदों में से चुन लेता है, और अल्लाह सुब्हाना ताला बंदे से डायरेक्ट बात नहीं फरमाते। उसकी वजह यह है, कि इंसान बड़ा ज़ोफ है, बड़ा कमज़ोर है। मूसा अलैहिस्सलाम से ने जब ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अल्लाह मैं तुझे देखना है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया मूसा तू मेरी ताब नहीं ला सकेगा। ये जो जिस्म है, ये जो आंखें हैं, ये कान है, ये नहीं सुन सकते, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। हमारी तजल्लियात इतनी हैं कि तुम तजल्लियात पे जो है वो नज़र नहीं दौड़ा सकते। तो जा तू मुझे देखे, हाँ इस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये पहाड़ बर्दाश्त कर गया तो शायद तू भी देख ले। पहाड़ पे तजल्ली फरमाई, पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला किसी से डायरेक्ट बात नहीं करते। अल्लाह क्यों? इंसान कमज़ोर है, इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। युकल्लिम, वो कहते थे नहीं है, अभी पहले तो ऐलान कर दिया किसी बशर के लिए ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उससे डायरेक्ट बात करे। हाँ, इल्ला, मगर, वाहिया, वही। यहां पे वही की किस्में बताई गई हैं। वही क्या होती है? बेसिकली वही होती है अलहाम हो जाना, किसी का कोई चीज अलका कर देना, बात डाल देना, कि वही वो खुफिया पैगाम, वो पोशीदा पैगाम जो तेजी के साथ पहुंचाने वाले को जो है वो पहुंचा देता है। समटाइम हम नहीं जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल करते, तुझे अलहाम हुआ कि तुझे ये पता चल गया है, या ऐसे ही होता है कि हम यहाँ पे रोड पे जा रहे हैं, यकदम कोई ताकत हमें जो है वो मोड़ती है और हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों? हमारे पीछे कोई हिफाजत, कोई काम कर रही है, हमें वो उस जद से, उस नुकसान से बचाना चाहती है। अगर हम तो अपनी सीधी जो है वो नाक की सीध में चले जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो अलका होता है ना, कुछ ना कुछ तो अलहाम होता है कि हम अपना रास्ता मोड़ते हैं और गाड़ी जूम करके जो है उससे गुजर जाती है। तो पहली बात तो ये होती है वही। अब ये वही अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो अपने पसंदीदा बंदों के ऊपर, अब ये जरूरी नहीं है कि ये वही नबी की तरफ ही की जाए। जैसे वही जो है वो उम्मे मूसा की तरफ भी आई थी कि अपने बच्चे को जो है वो डाल दिया और बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होता। और इसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि वही जो है वो इंसान की तरफ ही आए। जैसे सूरह शहद की मक्खी के बारे में फरमाया गया, वअौहा रब्बुका इला नहल, तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। ये घर बनाने का किसने सिखाया है उसको? तो ये वही कहीं भी हो सकती है। अब वही के भी तरीके हैं। पहली बात तो ये कह दी गई कि अल्लाह नहीं बात करता मगर वही के जरिए, औ या मिन वराई हिजाब, या हिजाब के पीछे से। हिजाब का पीछा क्या होता है? कि पर्दा सामने हो। जैसे वादी तवा में जो है वो जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपने अहले खाना के साथ जा रहे हैं और आग लेने गए हैं कि मुझे एक आग नजर आई है, मैं देखूं। वहां पहुंचते हैं, दरख्त में से आवाज आती है, नजर कुछ नहीं आता मूसा को, लेकिन कहा कि मैं तेरा रब हूं, मैं अल्लाह हूं। तो ये बात है पर्दे के पीछे होने वाली।
اب دیکھیں پردے کے پیچھے او من ورائے حجاب، نمبر 2، یا او یرسل رسولن، یا وہ بھیجتا ہے اپنا قاصد، اپنا نمائندہ۔ کون نمائندہ؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اب جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں؟ اب قاصد جو ہے وہ یا تو غیر مرئی شکل میں آتا ہے یا انسانی شکل میں بھی آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبیب قلبی کی شکل میں جو ہے وہ آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو ہے وہ آئے، اور آگے وہ جو حدیث جبریل مشہور ہے اور بہت لمبی حدیث ہے، جو کس لیے تھی؟ لوگوں کو اسلام کا سبق سکھانے کے لیے اس شکل میں آئے تھے۔ تو یا یہ ہے کہ وہ اپنا پیغامبر بھیجتا ہے جو جا کے جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اب پیغمبر اپنی اصل شکل میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی اصل حالت میں بھی جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ 3 شکلیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر سوائے وحی کے، یا من ورائے حجاب کے، یا تیسری بات یہ کہ اپنا قاصد بھیج کے، یرسل رسولن، اپنا نمائندہ بھیج کے، اپنا قاصد بھیج کے، ارسال کر کے، فیوحی، جو وہ وحی کرتا ہے، باذن ہی، اس کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے وہ وحی کرتا ہے، وہ پیغام آ کے پہنچا دیتا ہے، وہ پیغام آ کے جو ہے وہ دے دیتا ہے رسول کو، یہ لے۔ اب یہ 3 صورتیں ہیں وحی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں صورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نوازا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو ہے وہ خواب میں وحی ہوتی تھی، اور جب آپ بیدار ہوتے تو وہ خواب روز روشن کی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ حفظ ہو چکا ہوتا، اور یہ ویسا ہی خواب ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں صلح حدیبیہ سے پہلے۔ اسی بیسس پہ پھر جو ہے وہ حدیبیہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے بھجوائے اور راستے میں حدیبیہ سے واپس آ گئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے الیکا، طرف آپ کی، روحن، روح۔ اب پہلے تو وہ چیزیں ڈیفائن کر لیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی طرف وحی کی۔ پہلے تو خواب کی بات ہوگی، اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں من وراء الحجاب، تو پردے کے پیچھے سے، تو جس وقت معراج شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو دو بدو ملاقات تو نہیں، ملاقات تو جو پردے کے پیچھے سے جب بار بار آپ تشریف لے جاتے تھے، بار بار 50 نمازوں سے 5 نمازوں تک لے کے آئے تھے، تو یہ پردے کے پیچھے والا معاملہ تھا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسری شکل میں آپ کے پاس یہی لے کے خود آیا کرتے تھے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی جو ہے وہ اپنی شکل میں۔ تو تینوں چیزوں کی شکل میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی آتی تھی، خواب میں بھی آتی تھی، پردے کے پیچھے بھی آپ سے بات ہوئی جس وقت آپ معراج شریف پہ لے گئے، اور پھر روح القدس جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ آپ کے پاس وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ تو ہم نے وحی کی ساری طرح سے آپ کے پاس روحن۔ اب یہاں پہ روح کس کو کہا گیا؟ من امرنا، اس کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، ہمارے حکم کے ساتھ جو ہے وہ وحی کی گئی۔ اور روح یہاں پہ جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جسم میں روح جو ہے وہ زندگی دوڑاتی ہے، اسی طرح روح جو ہے وہ روح میں اور دل میں جو زندگی دوڑاتی ہے وہ قرآن دوڑاتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اور ہم نے اسی طرح اوحینا الیکا، طرف آپ کی وحی کی ہم نے، روحن، روح سے مراد یہاں پہ قرآن پاک لیا گیا ہے، من امرنا، ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے حکم کے ساتھ آپ کی طرف جو ہے وہ قرآن وحی کیا گیا۔ ما کنتا، ما نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، نہیں تھا تو، تدری، ادراء سے ادراک رکھتا، تو جانتا، نہیں آپ جانتے تھے، مل کتاب، کہ کتاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے۔ ولل ایمان، اور نہ ایمان جانتے تھے آپ کے کیا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور جانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ جو ایمان تھا وہ خفتہ حالت میں تھا آپ کے اندر، جیسے ہم کہتے ہیں وہ ڈورمنٹ تھا، لیکن قرآن اترا اور قرآن اترنے کے ساتھ وہ ایمان جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایکٹیو کر دیا۔ جو پہلے ڈورمنٹسی کی حالت میں تھا، ڈورمنٹ تھا، اب وہ ایکٹیو ہو گیا۔ نہیں آپ جانتے تھے مل کتابوں کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ایمان کیا ہے، ولکن، اور لیکن، جعلناہ، بنا دیا ہم نے اس کو، نورن، نور، روشنی بنا دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ اس قرآن کو روشنی بنا دیا۔ جیسے ایک آپ دیکھیں بندرگاہ کے اوپر ایک لمبی اوپر لائٹ لگی ہوتی ہے،
وہ لائٹ سارے جہازوں کو جو ہے وہ راستہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ بندرگاہ یہاں پہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روشنی کا وہ مینار ہیں جس مینار سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں روشنی ہے، اس روشنی سے پھر جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور لیکن ہم نے بنا دیا اس کو نور، نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، بِهِ مَن نَشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ نور ہے جس سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَهْدِي، یقیناً تو ہدایت دیتا ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راہ کی طرف۔ اسی قرآن سے یقیناً آپ جو ہے وہ سیدھی راہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ سیدھی راہ کون سی؟ یہ سیدھی راہ، یہ راہ وہی راہ ہے۔ کون سی راہ ہے یہ؟ صراط اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے۔ وہی راہ آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو جو اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کون؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جس کے لیے سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے یہاں کا، جو اللہ ہے، جو رب ہے، اسی کی طرف راہ جو ہے وہ آپ دکھاتے ہیں۔ اعلیٰ، خبردار ہو جاؤ، حرف تنبیہ ہے، سن رکھو، جان لو، اللہ، طرف اللہ ہی کی، تسیرو، پھیرے جائیں گے، الامور، تسیر الامور، تمام کام اسی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہے کنسپٹ وحی کا۔ وحی کیا ہے؟ جو قرآن اترا ہے۔ قرآن کس لیے اترا ہے؟ روشنی دکھانے کے لیے۔ روشنی کیا ہے؟ جو اللہ نے نور جو ہے وہ بھیجا ہے، اور نور رسول کے پاس آیا، اور رسول نے پھر اس کو جو ہے وہ وہی راہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی، اور اسی راہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف جانے والی راہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دوبارہ دیکھیے ایک دفعہ، کنسپٹ، تھیم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان آیت کریمہ کا تھیم یہ تھا کہ اس وقت دیکھیں، جس وقت ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مکی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکی زندگی اپنے ذہن میں لائیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اس سورت میں سے کہ یہ کس پیریڈ میں اتری ہے۔ یہ دوسرے سال میں اتری ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا رویہ کیا تھا۔ یہ 5ویں سال میں اتری ہے، یہ 7ویں، 10ویں، 13ویں، کس سال میں اتری ہے؟ پہلے آپ خفیہ پیغام دیتے تھے، پھر اللہ اعلان دینا شروع ہو گئے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تان و تشنیع تک محدود تھے، اس کے بعد اذیتیں دینے پہ جو ہے وہ آ گئے، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کی سازشیں۔ اس پیریڈ کو دیکھیے، اس پیریڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسٹڈی کیجیے، آپ کو آدھا قرآن وہیں پہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے۔ اگر مدنی صورت ہے تو پھر مدینہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ تصور ذہن میں لائیے، دیکھیے کس سال میں یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، اس سال میں دیکھیے کون سے واقعات نظر آئے تھے، اس واقعات کو جو ہے وہ ذہن میں لائیے، سارا قرآن آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے، لوگوں کا تو مسئلہ ہی یہی تھا کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ کیسے جئیں گے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن اترتا ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے تو یہ فرشتہ ادھر ہی کیوں آتا ہے، ہمیں آ کے کیوں نہیں بتاتا، اس کی تصدیق کیوں نہیں کر دیتا ہمارے پاس آگے کہ ہاں واقعی فرشتہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں بتاتا آ کے؟ اللہ نے یہاں پہ اس بات کی کہ تم اس قابل نہیں ہو، انسانی جسم اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بات کرے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جھلک ان کو دکھائے۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، یہ کہ وہ بات کرے اللہ اس سے، کلام کرے اللہ اس سے ڈائریکٹ، مگر یہ کہ الا وحیًا، سوائے وحی کے۔ وحی خواب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، پردے کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر فرشتہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے، اور یرسل رسولاً، یا وہ بھیج دے اپنا پیغمبر، کوئی قاصد بھیج دے، فیوحیا، پس وہ وہی کرے اس کی طرف، بیس نہیں، ساتھ اس کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ پیغام اللہ میاں اپنے بندے کے ذریعے بھیج دیتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی نبی کی طرف کی جائے، وہی غیر نبی کی طرف ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہی صرف ہیومن بینگ کی طرف کی جائے، وہی جیسے کہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہی جو ہے وہ النحل سورت میں جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرف بھی کی گئی تھی، اور غیر نبی کی مثال لینی ہے تو موسیٰ کی طرف بھی جو ہے وہ کی گئی تھی، اور اگر فرشتہ آگے بتانا ہے غیر نبی کی طرف تو مریم علیہ السلام کے سامنے ساتھ بھی روح القدس آئے تھے اور آ کے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری بھی دی تھی۔ تو یہ قرآن پاک سے ساری چیزیں کھلتی ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے جو ہے وہ ممکن ہے سب سے پہلے،
سب سے پہلے قرآن سے، قرآن کے بعد سیرت طیبہ سے، یہ دو ہی ہمارے پاس سورس ہیں، انہی دو سورس سے جو ہے وہ قرآن کھلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ یا وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج دے اور اپنے حکم سے جو چاہے اس کو کہہ دے۔ بے شک انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے الیک کا طرف آپ کی روحن، روح سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے۔ ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف جو ہے وہ ہم نے وحی کیا، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری ما الکتاب، تجھے تو نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے آپ قرآن۔ وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ آپ کو ایمان کا پتا تھا، آپ کے اندر وہ ایمان بلٹ ان تھا، وہ ڈورمنٹ تھا۔ قرآن آیا اور قرآن نے آگے پہلا لفظ کیا پڑھا؟ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ پہلا پیغام تھا کہ تیرا کریٹر یہ ہے، اور کریٹر تجھ سے جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، اس نے تجھ سے یہ اس لیے تجھے بنایا ہے۔ نہ تجھے کتاب کا پتا تھا آپ کو، اور نہ تجھے آپ کو ایمان تھا۔ ولیکن، اور لیکن، جعلناہ نوراً، ہم نے اس جو روح آپ کو بھیجی ہے، روح مراد کیا ہے کہ وہ وحی، وہ قرآن۔ کسی بھی جسم کے لیے جو ہے وہ روح ضروری ہوتی ہے، اور پھر روح کے لیے جو ہے وہ قرآن ضروری ہے۔ جسم کو چلانے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم ڈیڈ باڈی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دل سے قرآن نکل جائے، دل سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نکل جائے تو پھر وہ بھی ڈیڈ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ حیوان کی مانند ہے اگر وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو نہیں پہچانتے تو۔ اور ہم نے بنایا نہدی بہی من نشاء، ہم ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے جس کو ہم چاہتے ہیں، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت چاہتا ہے، جو خود اس راہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ کس میں سے؟ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک، لَتَهْدِي، یقیناً تو ہدایت دیتا ہے، آپ ہدایت دیتے ہیں، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ آپ سیدھا راستہ ہی اسی سے دکھاتے ہیں۔ کون سا راستہ؟ صراط اللہ، اللہ کا راستہ، وہ اللہ کا راستہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے سارا کچھ، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کا راستہ جو ہے وہ تو دکھاتا ہے ان کو۔ بس ثابت کیا ہوا کہ قرآن ہی ہمارے لیے جو ہے وہ راہ دکھانے والی چیز ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے، قرآن ہی وہ راہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ جس نے قرآن کی نہیں مانی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے اس راہ کو چھوڑ دیا۔ اس نے راہ کس کی مانی؟ قرآن کے علاوہ، اللہ رسول کے علاوہ کسی تیسرے کی راہ، وہ طاغوت کی راہ ہے، وہ شیطان کی راستہ، شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ لیکن آپ دکھاتے ہیں جو راستہ سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کا، وہ اللہ جس کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، جو کچھ زمین و آسمان میں اسی کے ہے۔ اور پھر خبردار کر دیا گیا، الا، خبردار ہو جاؤ، جان رکھو، اللہ تصیر الامور، طرف اللہ ہی کی سارے کام لوٹائے جانے ہیں۔ اگر تم نے اس راہ کو چھوڑ کے کوئی اور راہ کی تو پھر اس کا بدلہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پاؤ گے، اس کی سزا تمہیں جو ہے وہ وہاں پہ ملے گی۔ اگر اللہ کا راستہ پکڑو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اس کے بدلے میں ہمیشگی کی جنتیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں ان کے ساتھ، ان کے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، اور پیغام کس کے تھرو اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اس روح کو، اس قرآن کو، اس نور کو اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو بے شک ہمارے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ کے کوئی بھی اور بات اڈاپٹ کی، اس کا مطلب کہ ہم شیطانی راہ پہ چل چکے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے رول ماڈل؟ ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن ہے۔ کیوں؟ قرآن اللہ نے خود فرما دیا۔ اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ورژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں۔ جس نے جو ہے وہ حبل اللہ و حبل الرسول، یہ اللہ کی رسی ہے اور اس کے رسول کی رسی ہے۔ جس نے ان رسیوں کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان رسیوں کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ سامنے کلیئرٹی کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے تو پھر ہم اس پیغام کو سمجھیں گے، ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہم اس پیغام کو بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن کو، اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے اوپر، آج سورہ شورا جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، رحمتیں ہیں اس کی کہ اس کو ہمیں توفیق دی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی۔ اب اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق بھی دے۔ انشاءاللہ اگلے ایک آدھ لیکچر میں ہم اس کی جو ریویژن ہے آخری آیتوں کی وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی سورت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.